आइए अपनी आंखें बंद कीजिएगा और हम मिलकर एक छोटी सी दुआ करें। हमारे प्यारे मेहरबान आसमानी बाप, आज से मेरा दिल तेरी पाक हुजूरी में तेरी तारीफ और तेरी तमजीद से भरा हुआ है। इस बात के लिए कि खुदावन तो अपने लोगों के दरमियान अपने कौल के मुताबिक मौजूद है और आज सुबह हम तमाम की निगाहें इतवार की इस खूबसूरत सुबह खुदावन तुझ पर लगी हुई हैं और हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि आज तेरे हुजूर से हमें बरकत मिलने को है। तेरा कलाम हमारी जिंदगियों में ताजगी, रोशनी और ईमान की खुदावंद मजबूती को, पुख्तगी को पैदा करने को है। We will turn out better, हम बेहतर होने वाले हैं और उसके लिए हमारा दिल तेरे हुजूर तेरी शुक्रगुजारी से भरा है। आज सुबह खुदावंद तेरे बेटे और बेटियां तेरी आवाज सुनते हैं। ऐ बाप तू हमसे हम कलाम हो, यीशु मसीह के कादर नाम में आमीन। सब कहिएगा आमीन। मैं अव्वल तरीन को अपने प्यारे और मोहब्बत भाई पास्टर जावेद नियामत साहब का और सारी चर्च की इंतजामिया का, टीम का, कमेटी का बेहद शुक्रगुजार हूँ हमेशा ही आपकी मोहब्बत के लिए। और आज सुबह आप सबों के दरमियान हमें खुशामदीद कहने के लिए पादरी साहब और मैं बड़े वक्त से ये मंसूबा बांध रहे थे कि कोई इतवार की सुबह यहाँ कलीसिया में आकर वक्त गुजारा जाए और खुदा का कलाम सुनाया जाए, लेकिन आज सुबह हमें ये वक्त मिल गया। मैं इसके लिए बहुत ज्यादा खुदावंद का शुक्रगुजार और ममनून हूँ। मेरे घर मुझे याद नहीं आ रहा, बस बहुत से साल में मैं पहली दफा इधर 2011 में पहली दफा यहाँ पर साथ एक ग्राउंड था या पता नहीं अभी भी है, और वहां पर पहली दफा मैंने कलाम सुनाया था। मैं कुंवारा था, पतला सा था और दाढ़ी भी तब सही नहीं आई थी। और उस वक्त से लेकर आज तक पादरी साहब, इनफैक्ट हमारी जो दोस्ती है वो उससे भी पहले से है, लेकिन उस वक्त से हमने मिलकर खुदा के काम को सिर्फ के अंदरूनी हिस्सों में किया और भरपूर किया है। और इन सालों में ना सिर्फ मुझे बल्कि मैंने देखा है खुदा ने पास्टर जावेद को, इनकी फैमिली को, इनके साथ मुंसलिक नौजवानों को, भाइयों को बहुत ज्यादा अपने अंदर बढ़ाया है। तो मैं चाहता हूँ भाई साहब के लिए जोरदार तालियां बजाएं। इनकी सारी खिदमत के लिए मैं खुदा का बेहद शुक्रगुजार हूं। आज सुबह जब इनफैक्ट कल रात जब मैं दुआ में था और मैं खुदा से कलाम आज सुबह के लिए मांग रहा था, तो बहुत सारे बातें मेरे इंसानी दिल के अंदर थी, लेकिन अपने दिल से ज्यादा मैं आज सब चाहता हूं कि मैं खुदा के दिल की बात आपसे करूं। खुदा का दिल आपके लिए क्या है, खुदा आपकी जिंदगी में क्या करना चाहता है, खुदा का क्या इरादा है, खुदा क्या मंसूबा रखता है। हमारी मसीही दौड़ के अंदर जब हम अपनी मसीही जिंदगी गुजार रहे हैं, ये जिंदगी के अंदर बहुत सारी ऊंचाइयां हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी नीचाइयां भी हैं। मसीही जिंदगी आम मामूली जिंदगी नहीं होती, मसीही जिंदगी खास जिंदगी होती है। तो जो जिंदगी खास होती है उसके अंदर उतार चढ़ाव भी खास होते हैं, उसके अंदर नशीबो फराज भी खास होते हैं, उसके अंदर जब कठिनाइयां आती हैं तो वो हमें गिराती नहीं बल्कि सिखाती है। जब हम मुश्किलात में से गुजरते हैं तो मुश्किलात के जो तूफान होते हैं वो हमें उजाड़ते नहीं बल्कि सवार कर जाते हैं, वो हमें बना कर जाते हैं, वो हमें अगले दर्जे दिखाते हैं। इसीलिए मैं ईमानदारों को हमेशा इस बात की हौसला अफजाई देता हूं कि जब जिंदगी में मुश्किलात आए, जिंदगी में बहरान आए, तकलीफों का बादल आपके सर के ऊपर आकर ठहरा हो, तो उसे मुश्किल समझकर थमकर बैठ मत जाया करें, बल्कि उसमें अपने लिए मौके तलाश किया करें, क्योंकि हर एक कठिनाई के बाद खुदा का एक बड़ा मंसूबा आपके लिए शुरू हो जाता है। आमीन। हालात कैसे ही क्यों ना हो,
ایک بات آپ نے پہلی بات جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کا نام رفیق ہے یا صدیق ہے، رضیہ ہے یا شبانہ ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایک بات جان لیں کہ جو کوئی یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے، خدا اسے کبھی بھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا، اسے کبھی بھی شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ یہ پکی بات ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، یار دوست بیلی کچھ بھی کہے، چاچے تائے پھپھیاں کچھ بھی کہے، معاشرہ کچھ بھی کہے، یہاں تک کہ آپ کا سب سے قریبی رشتہ آپ سے کیا کہتے ہیں، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے یہ بات یقینی طور پر پتا ہے کہ خدا مجھے کبھی بھی شرمندہ ہونے نہیں دے گا، نہ اس دنیا میں اور نہ ہی آسمان پر۔ یعنی کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ چرچ کی خدمت کرتے ہو اور یہ ہو کہ جب آسمان پر جائیں تو شرمندگی کا سامنا ہو، آپ کہے ہائے میں کیوں چرچ اپنا ٹائم ویسٹ کرتا۔ نہیں، خدا تجھے نہ زمین پر شرمندہ ہونے دے گا اور نہ آسمان پر۔ خدا تیری عزت کی رکھوالی کرے گا۔ آپ کو اپنی عزت پیاری ہے، مجھے میری عزت پیاری ہے۔ یہاں پر چھوٹا سا اگر بچہ ہے اس کو بھی اپنی عزت پیاری ہے، لیکن عزتیں لوگ منٹوں اور سیکنڈوں کے اندر گوا بیٹھتے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی اپنی قوت، اپنی صلاحیت اور اپنی عقل کے اوپر دار و مدار کر کر گزار دیتے ہیں۔ لیکن میں نے کیا کہا، سنیے گا کہ آپ کی عزتوں کی رکھوالی کرنا یہ کس کا کام ہے؟ خدا کا کام ہے۔ اگر کسی ایماندار کو یہ پتا چل جائے کہ میرے بچوں کے اسکول کے اندر اگر ان کی فیس پے نہیں تو یہ میرے سے زیادہ شرمندگی کی بات اس خدا کے لیے ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، تو میری شرمندگی کا ریسپانسبل ذمہ دار کون ہوا؟ خدا ہوا۔ خدا میری عزت رکھے گا۔ آئیے خدا کے کلام کو کھولیں۔ خدا آپ کو شرمندہ نہ ہونے دے گا۔ آج میں چاہتا ہوں یہاں سے نکلنے سے پہلے اعتراف کی حالت میں اس بات کو جان لیجئے گا کہ خدا آپ کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ زبور 25 یا 25واں زبور اور اس کی پہلی آیت سے میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے، اے خداوند میں اپنی جان تیری طرف اٹھاتا ہوں، اے میرے خدا میں نے تجھ پر توکل کیا ہے، مجھے شرمندہ نہ ہونے دے۔ میرے دشمن مجھ پر شادیانہ بجائے، بلکہ جو تیرے منتظر ہیں ان میں سے کوئی شرمندہ نہ ہوگا، پر جو ناحق بے وفائی کرتے ہیں وہی شرمندہ ہوں گے۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم تمام کے لیے برکت کا سبب ٹھہرے۔ سب مل کر کہیں گے آمین۔ شرمندگی ایک ایسا بوجھ ہے جس کے دو رخ ہیں۔ پہلا رخ وہ شرمندگی ہے جو آپ پر آپ کے گناہوں کے سبب سے آتی ہے۔ جب آپ کوئی ناپاکی کا کام سر انجام دیتے ہیں، جب آپ جھوٹ بولتے ہیں، کسی کو نہیں پتا کہ آپ مکر کرتے ہیں، کسی کو نہیں پتا کہ آپ نے غلط کام کیا، گناہ کیا، بدی میں گر گئے، زنا میں پڑ گئے، نشہ کیا، کسی کو نہیں پتا چلا، لیکن آپ کے دل کو پتا چلا۔ آپ کے دل کو پتا چلا ہے، اس سبب سے آپ کے دل میں شرمندگی رہتی ہے، بوجھ رہتا ہے، چہرے پر اداسی آ جاتی ہے، آپ ہنسنا چاہتے ہیں، ہنس نہیں پاتے۔ یہ پہلی شرمندگی کا رخ ہے۔ یہ پہلی شرمندگی ہے جو ایک گناہگار کے دل کے اوپر قبضہ کر لیتی ہے۔ شرمندگی کا دوسرا رخ ہے کہ کسی بھی طرح کے تناؤ یا بوجھ کے نیچے رہنا، کسی بھی طرح کے تناؤ یا
بوجھ کے نیچے رہنا. اور میں نے کہا کہ اس دنیا میں, اس معاشرے میں جو عزت کو بچانے والی شرمندگی ہے, جو شرمندگی اس گھر سے ہے کہ ہائے لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے, لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے, لوگوں کا رد عمل میرے بارے میں کیا ہوگا, جے میں لپسٹک سرخی پاؤڈر صحیح نہ لایا تے بیبیاں مینوں کی کہن گے, جے میری داڑھی ٹھیک نہ بڑی ہوئی بھائی مینوں کی کہن گے, جے میرے کام تے انج ہو گیا. یہ والی شرمندگی کا رخ, میں آپ کو بتاؤں ان دونوں رخوں کا ذمہ دار ایک ہی ہے اور وہ خدا ہے. خدا ہے کیونکہ آپ کے گناہوں کی شرمندگی سے نکالنے کے لیے اس نے اپنا بیٹا دیا. آپ کے گناہوں کی شرمندگی سے آپ کو نکالنے کے لیے اپنا بیٹا یسوع مسیح آپ کے لیے دے دیا. اس نے کہا جو کوئی یسوع پر ایمان لے آئے گا, یسوع خود اس کی شرمندگی کو اٹھا لے گا. اور دوسرا رخ, اگر آپ معاشرے میں شرمندہ محسوس کرتے ہیں تو اس کے لیے زبور نویس کہتا ہے کہ اس کے دشمن اس پر ہنس نہیں پائیں گے. جو شخص خدا میں ہے, جو شخص خدا سے پیار کرتا ہے, جس کا رشتہ تعلق ناطا خدا سے بنا ہوا ہے, نہ تو اس کے گناہ اس پر غالب رہیں گے اور نہ ہی دنیا اس پر غالب رہے گی. نہ گناہ غالب, نہ دنیا غالب, نہ انسان غالب, نہ انسانوں کی باتیں غالب. تو کون سی چیز ہے جو آج کسی ایماندار کو خدا کی راہ پر چلنے سے روک سکتی؟ جواب ہوگا کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. لیکن ایک بڑا فریب میں آج ایمانداروں میں دیکھتا ہوں. لوگوں نے کال کرو, لوگ آپ سے کہیں گے بھائی میں بڑا پریشان, سمجھ نہیں آتی کہ خدا کس طرح سے میرے بچوں کے اخراجات پورے کرے. مجھے سمجھ نہیں آتی, میں شادمان ہونا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں میرا چہرہ خوش دکھائی دے, لیکن میں چاہ کر بھی خوش نہیں رہ پاتا. پادری صاحب دل میں افسردگی ہے, دکھ ہے, نہ جانے کیا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا. میں آج آپ کو ایک تسلی کی بات بتا رہا ہوں. یسوع سے پیار کرنا شروع کر دے. یسوع سے گلا والا نہیں, باتوں والا نہیں, حقیقی پیار کرنا شروع کر دے. یہ قدرت بھی خدا آپ کے لیے بدل دے گا. جس دن مینہ نہیں برسنا اس دن آپ کے لیے مینہ برس جائے گا. ناممکن جگہوں پر خدا ممکنات پیدا کر دے گا. صرف کس لیے؟ تاکہ اس رفیق صدیق بشیر کو شرمندہ نہ ہونا پڑے, تاکہ اسے شرمندہ نہ ہونا پڑے, تاکہ اس کا نام دنیا میں رہ جائے, تاکہ لوگ اس پہ ہنسے نہ. آج عزتوں کو بچانے کی خاطر, اپنی عزت کو بچانے کی خاطر معاشرے میں, خدا کے حضور, رشتہ داروں میں, اپنی نگاہ میں ایک شخص کی ضرورت ہے اور اس کا نام یسوع ہے. سنیے گا اس بات. خدا نے ایلیاہ نبی کو اپنے کام کے لیے بلایا. اس کو بلایا. اب میرے ساتھ رہیے گا, اگر آپ نے گوا دیا تو سارا کچھ گوا دیں گے. ایلیاہ نبی کو اپنے کام کے لیے بلایا, نبی کہہ کر پکارا, بھیجا تھا کہ وہ نبوت کرے, کرشمات اور معجزات دکھائے. ایک دن آیا کہ بال کے پجاری ایلیاہ پر ہنس رہے تھے, اس کا مذاق اڑا رہے تھے. سلاطین کی کتاب کے 18ویں باب کے آپ کو یہ پوری کہانی, پوری داستان مل جائے. بال کے پجاری, جادوگر لوگ, دنیا دار لوگ, وہ ہے نبی ہے, بائبل میں بال کا نبی کہہ کر پکار رہی ہے. کئی دفعہ لوگ آپ کو آپ کی طرح لگتے ہیں, کئی دفعہ لوگ آپ کو آپ کی طرح لگتے ہیں, لیکن وہ آپ کی طرح ہوتے نہیں ہے. کئی دفعہ آپ بولیں گے وہ تو چرچ جاتا ہے, وہ تو چرچ جاتی ہے, لیکن اس کی باتیں منفی ہیں, اس کی باتیں
منفی ہے. یہ نبی تھے لیکن کس کے نبی تھے؟ بال کے نبی تھے, جھوٹے نبی تھے, نبی تھے لیکن لعنت کے نبی, لعنت دینے والے نبی. ان کے پاس جانے والوں کو تسلی نہیں ملتی, لیکن وہاں پر ایک خدا ترس, خدا پر ایمان رکھنے والا یہوہ کا پیروکار موجود ہے, اس کا نام ایلیا, اور اس کا مقابلہ ان سے ہوا, آمنا سامنا ہو گیا. وہ ہنسنے لگے اس پر, وہ ہنس رہے تھے, اس کا مذاق اڑا رہے تھے. They were laughing. یہ شرمندہ نہیں ہوا. میں کہہ رہا ہوں پادری صاحب کہ جس کا بھروسہ خدا پر ہے اور اس کو پتا ہے کہ خدا مجھے شرمندہ نہیں ہونے دے گا. ایک بندہ نہیں, دو نہیں, 10 نہیں, 20 نہیں, 100 نہیں, 450 بال کے نبی کھڑے ہوئے ہیں. 450 450 تصور کرو, آپ کے سامنے ایک بڑا ہجوم اکٹھا ہو, وہ کہہ رہا دیکھو بھائی تو گنجا ہو گیا, اور وہ تیری ٹینٹ نظر آ رہی, اور وہ تیرا منہ ڈگا ہے. اسی شرمندگی نال اپنا منہ چھپاؤ, تسی کہو گے ہائے کوئی مرد دی تھال اب میں ماری جاواں, اینے لوگ مینوں گلا کردے نے. لیکن یہ بندہ, اسے پتا ہے میری عزت کا رکھوالا خدا ہے. 450 لوگ اس کی حقارت کر رہے ہیں, اس کے خدا کی حقارت کر رہے ہیں. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے, میں نے مان لیا کہ تمہاری انا میرے خدا سے بڑی, تمہاری انا, ایگو, مان لیا کہ تمہارے بڑے بڑے نعرے خدا کی قدرت سے بڑے, تو کیوں نہ مقابلہ کر لیا جائے. کیا کر لیا جائے؟ شرمندہ نہیں ہوا. کہتے ہیں آؤ مقابلہ کر لے. اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جب خدا نے کسی ایماندار کی عزت رکھنی ہو تو خدا کرتا کیا ہے؟ بس ہو اتنا کہ ایماندار کا اندھا بھروسہ. کون سا بھروسہ؟ سارے اپنے ہاتھ رکھو, اپنے ہاتھ رکھو, شاباش. سارے زور کی بولو, بولو یسو, سارے بولو یسو. ایسا والا بھروسہ, ادھر دیکھیں, ایسا بھروسہ. نظر تک نہ آ رہا ہوئے, سامنے کچھ نہ ہو, آپ بولے کچھ نہیں نظر آ رہا پادری صاحب, خدا نظر ہی نہیں آ رہا, لیکن دل میں ایسا بڑا بھروسہ ہے کہ خدا ہے. کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں پادری صاحب آج چرچ نہ کوئی مسا محسوس نہیں ہو رہا, آج نہ پرستش کی نہ ہے مٹے دا جڑا گیت گا رہا سی ساڈا جوان دلشاد نے آج نہ پرستش ٹھیک نہیں کیتی, آج اپنے دا گلا خراب سی. انہیں او بھائی گل سن, خدا ایسے دلشاد کی پرستش ویکھ کے نہیں, تیرا دل دیکھ کے آئے گا. خدا یہاں پر ہے, ایلیا کو پتہ ہے کہ خدا ہے. لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں, لوگ خدا کا مذاق اڑا رہے ہیں, لیکن ایلیا کو پتہ ہے کہ خدا ہے, خدا ہے. اس سے کہا آؤ ایک کام کرتے ہیں, قربان گاہ بناتے ہیں, قربانی رکھتے ہیں. تم اپنے بال سے درخواست کرو کہ وہ اس قربانی کو کیا کرے, پسند کر دے, جلا دے, اور میں اسرائیل کے خدا سے دعا کروں گا. دیکھتے ہیں کہ کس کا خدا زندہ ہے, اور جس نے جلا دی وہ جیت گیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ہم کتنے ہیں؟ 450 450. ایک کلا ایلیا, ایک کلا ایماندار, ایک ہی کر لے گا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے قربان گاہ بنائی, اس کے اوپر بیل رکھا, قربانی رکھی. اور بائبل کیا بتا رہی ہے؟ بائبل بتا رہی ہے کہ 450 نبی جھوٹے بال کے اس کے گردا گرد, قربانی کے گردا گرد گھومنے لگے. اور صرف گھوم نہیں رہے تھے بلکہ ناچ ناچ کر گھوم رہے تھے, کود کود کر گھوم رہے تھے.
اور ایلیا کلا بچارا موٹے کھلوتا انہوں نے دیکھ رہا کمال کا جوش آج کئی سارے لوگاں چھے جوش بتھیرا ہے قدرت کوئی نہیں جوش بتھیرا ہے قدرت کا نزول کوئی نہیں چرچ کے اندر بہت سارے طریقے کار ہیں خدا کی قدرت کی مینیفیسٹیشن کوئی نہیں معجزات کوئی نہیں نبوتیں کوئی نہیں قدرت کا نزول نہیں ہے لیکن رولا بہت سارا ہوا کیا شور پا رہے نے نچ رہے نے ٹپ رہے نے ایلیا نے انہوں کا مذاق بنایا کہتے ایسا کرو دیکھو کہ کہیں بال جو اتنا بڑا دیوتا ہے کہیں گھومنے پھرنے نہ گیا ہو ذرا ہور شور پاؤ انہوں نے کی کیتا انہوں نے دی گل نو سیریس لے لیا انہوں دی جگت نو سمجھے کوئی نہیں انہوں نے دی گل سیریس لے لی ہور شور پا لگے کہ کی پتا واقعی کتے بال اپنا محل چھڑ کے کسی دیوی کے نال ریٹرن کیا ہوئے گا ہاں وہ ویکھیا ہے نا ڈرامے اچھے دیوی دیوتا کتے گھومن پھرن میں ٹور جاتے ہیں کبھی پہاڑ کے برف کے اوڑ کے تے کبھی ریگستان میں ٹور جاتے انہوں نے کی پتا بال کسی دیوی کے نال ریٹرن کیا ہوئے پھر بھی کچھ نہیں ہوا پھر اس نے کہا آپ ایسا کرو ابھی بھی نہیں ہوئی صبح ہم سے دوپہر سے شام ہونے کو ہے ایسا تو نہیں کہ بات سو رہا ہوں دوسری جگت ماری انہوں نے تاؤ نہیں سمجھ انہیں کیا ہور شور پاؤ او بھائی ہور شور پاؤ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارا خدا سو رہا ہے انہوں نے کیا گالتا ٹھیک کر رہا ہے ہو سکتا ہے بات ستا ہے انہوں نے اور شور ڈالا اور کودنے لگے اور ناچنے لگے آج کئی سارے ایماندار کیا کرتے ہیں وہ کرتے یہ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میں جو ننگی پیری جاواں گا چرچ تے خدا میری کیونکہ شور تے بڑا ہونا چاہیے شور بہتا ہونا چاہیے جے تے کینڈل ہاتھ جلدی ہوئی چرچ وہ سارے غیر مذاہب کے کنسرٹ سارے پھڑے شور پاؤ شور پاؤ شور پاؤ قدرت کوئی نہیں شرمندگی ہے افسردگی ہے یہ شرمندہ جو ایلیا کو کرنا چاہتے تھے اب اس مقام پر آ گئے ہیں جب خود شرمندہ ہو رہے ہیں کیونکہ نہ آگ نازل ہو رہی ہے نہ بال جاگ رہا ہے نہ بال دیوی کے ساتھ واپس آ رہا ہے اے ٹپی جا رہے نے صبح دے شروع ہوئے نے رات پہ گئی ایلیا نے کیا بھائی ہوتے میں بھی تھک گیا وہاں بال کوئی نہیں آیا اور کہا چل بھائی ساڑھا تے نہیں آیا انج کر جے تیرا سچا تے تو کر لے لوگی کہندے نا میں ایک عورت تو ملیا پہنو کہندی ہے بھائی میرا ہسبینڈ مجھے پوچھدا بہت کہندا جے تو چرچ گئی تے تینوں اور پٹ پئی جے کنونشن تے پئی تے واپس آن دی لوڑ نہیں اپنے پیکٹ ہو گئے تے کوٹدا بہت زیادہ کوٹدا کیوں ہے کوٹدا اس لیے کیونکہ وہ نہیں پسند کرتا کہ میں پادری صاحب کے گرجے جاؤں اس لیے میں نے کوٹ پڑی پہنی تے میں انہوں کہا میں نے کوٹ جنہ مرضی گرجے تے میں جانا ہی جانا جنہ مرضی کوٹ کنونشن تے بھی جاواں گی میری بھی زد لگ گئی ہے وہ خدا دا شکر ہوئے انہاں زدی دلا لے جڑے کوٹ کھا لیتے لیکن خدا تو پاس نہیں خدا کا شکر ہے ایلیا کی باری آئی ہے ایلیا کی باری آئی ایلیا نے کہا ایسا کرو گڈھا کھودا گڈھا کھودنے کے بعد 12 پتھر رکھے کتنے پتھر رکھے میرے ساتھ ساتھ رہنا ہے کتنے پتھر رکھے 12 پتھر اس کے اوپر کیا رکھی لکڑیاں کیا رکھی لکڑیاں گڈھا کھودا 12 پتھر رکھے لکڑیاں رکھی ہے اور لکڑیوں کے بعد اس کے اوپر کیا رکھ دیا بیر رکھ دی یعنی کہ قربانی رکھ دی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائی ہیں اور آسمان کی طرف آنکھیں اٹھانے کے بعد دیکھ بندوں کو نہیں رہا دیکھ کس کو رہا ہے خدا کو دیکھ
ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ कैसा ईमान होएगा सोचो। पादरी साहब गड्ढा है, 12 पत्थर है, लकड़ियां है, फिर उसके ऊपर कुर्बानी है। उन्हें क्या स्वाद नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, शर्मिंदा नहीं सी ना, ये नहीं सी, वो दिल में ईमान था, दिल में क्या था, भरोसा था। कौन सा वाला? अंधा, अंधा भरोसा। वो पंजाबी जो सुने थे अज ते अनी पा दी, इन्हें क्या अज अनी पै के रहनी जनाब, इन्हें क्या स्वाद नहीं आ रहा, आप गंज नहीं नाज़िल होएगी। इन्हें क्या एक काम करो, पानी लाकर कुर्बानी पे डालो। क्या डालो? पानी डालो। मैंने कहा ये लगता है दिमाग तो पैदल हो गया। कई दफा जब आप ईमान पर चलेंगे लोग कहेंगे ये अजीब बेवकूफाना हरकतें करता है, लोगों को आपका ईमान समझ में नहीं आएगा। लोग कहेंगे ये कमाता थोड़ा है देता ज्यादा है, लोग कहेंगे इसकी बातें अजीब हो गई है। वो कहता है कुर्बानी के आगे आनी है, नहीं आएगी, इन्हें पानी पाओ। कुर्बानी के ऊपर पानी डाला और तवक्को क्या हो रही है कि कुर्बानी चलेगी। क्या पानी से आग लगती है? क्या पानी पे आग लगती है? क्या पानी में आग लगती है? नहीं लगती। यानी कि किसी भी तरह से कुर्बानी जल नहीं सकती है। इन्हें क्या पानी पा देता है, उन्होंने कहा जी पाता है, इन्हें क्या थोड़ा है और पानी पाओ, बिना पानी पाओ पा देता, कहना है भी थोड़ा है, बोला और पानी पाओ। उन्होंने क्या लगता है आज काम कोई और ही, मैं तो पहले दसा, उन्हें क्या जनी तय करनी और पानी पाओ। बाइबल क्या कह रही है? बाइबल कहती है कि इतना ज्यादा पानी डाल दिया कि गड्ढा पानी से भर गया। जो 12 पत्थर थे वो पानी में डूब गए, लकड़ियां पानी पानी हो गई, उसके ऊपर पड़ी कुर्बानी पानी में, और अब ये कहता है कि आग नाज़िल हो सकती है, हो सकती है, लेकिन हो नहीं सकती है जिन्हों पता है कि खुदा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हालात कैसे है, खुदा है, खुदा मौजूद है, खुदा है। अरे भाई ईमानदारों, मैं कह रहा हूं खुदा है। तेरे हालात कैसे है तो भी खुदा, बच्चे नाफरमान है तब भी खुदा, हालात बुरे हैं तब भी खुदा, फीसें पे नहीं फिर भी खुदा, बीमारी है तब भी खुदा है, खुदा है। अब हुआ क्या है? अब मेरे सवालों का आपने जवाब दे। फिर से पूछने लगा, क्या पानी पे आग लगती है? क्या पानी में आग लगती है? क्या आसमान से आग आती है? कुदरती तौर पर तो नहीं। आसमान पर से क्या आता है? बच्चों को पता नहीं, बड़िया नहीं पता, नाते नहीं कभी बारिश। आसमान से क्या आता है भाई? पानी आता है, बारिश आती है, आग नहीं आती है। लेकिन एलिया का ईमान क्या है? ईमान क्या बोल रहा है? कह रहा है आसमान पर से पानी की जगह क्या आएगा, और जमीन पर जो कुर्बानी पानी से भरी हुई है उस पर भी क्या लगेगी? कुदरत के खिलाफ बातें, कुदरत के खिलाफ बातें, इंसानी इदराक और इंसानी अकल से परे बातें, इंसानों को बेवकूफ मालूम हो ऐसी बातें, कुदरत के मुखालिफ बात कर रहा है। हो ही नहीं सकता कि आसमान पर से आग आए, गीली लकड़ी जल रहा है, हो ही नहीं सकता। ये कहता होगा। आपके आसमान की तरफ उठाइए और इस्राएल के खुदा से दुआ क्या मांगता है कि खुदा आज के दिन ये जितने यहाँ पर खड़े हैं इन सब की आंखों के सामने तेरी कुदरत का नज़ूर हो।
تاکہ ان کے درمیان کون سربلند ہو؟ خدا ہی سربلند ہو. کیا آسمان پر سے آگ آئی؟ قربانی چلی؟ اور صرف قربانی نہیں چلی، سنے کیا ہوا؟ لکھا ہے کہ جیسے ایلیا نے دعا کی، سارے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے یوں ہی ایک بڑا مجمع اکٹھا ہے اور سب کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ آسمان کھلا ہے، آسمان پر سے آگ نازل ہوئی ہے، قربانی چل گئی، لکڑیاں جل گئی، پتھر بھسم ہو گئے، یہاں تک کہ لکھا ہے کہ جس زمین پر وہ قربانی پڑی تھی وہ زمین بھی جل گئی، اس کی مٹی جل گئی، بھسم ہو گئی. اس قدر بھاری آگ آسمان پر سے نازل ہوئی ہے اس ایماندار کے لیے جس کا ایمان تھا. لیکن خدا نے ایلیا کو شرمندہ ہونے، اس کی عزت کو بچانے کے لیے، to save his dignity، قدرت کے خلاف جا کر آسمان سے آگ نازل کی. او میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ میں کہنے اسٹیشن تو بات کر رہا ہوں، ایم پی ٹی وی نہیں ہے جنہیں سگنل جا رہا، یہ بنگال آ جائے. جناب وہ کہتا ہے قدرت کے مخالف جا کر، آج میں آپ کو بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں دے رہا، میں آپ کو ایک للکار دے رہا ہوں، ایک چیلنج دے رہا ہوں کہ آپ کے ایمان کا زاویہ کیا ہوگا؟ آپ کے ایمان کا زاویہ کیا ہوگا؟ کیا جب تیرے گھر میں بیماری ہوگی اس وقت بھی تو کھڑا ہو کے کہے گا کہ خدا ہے؟ کیا جب تیرے گھر میں ابلیس تجھے چلتا پھرتا نظر آ رہا ہوگا اس وقت بھی تو کہے گا کہ خدا ہے؟ کیونکہ میں جھوٹی انجیل نہیں سناتا، اس لیے میں آپ کو ایک سچ بات بتاتا ہوں کہ زندگی میں جتنی حقیقی خدا کی برکتیں ہیں اتنی ہی حقیقی دنیا کی مشکلات بھی ہیں. صاحب براؤ بھائی، جتنی حقیقی خدا کی برکتیں ہیں اتنی ہی حقیقی دنیا کی مشکلات ہیں. لیکن مبارک ہو آپ کو کہ ہمارے خدا کی قدرت دنیا کی مشکلات پر غالب آ جاتی. آمین. ہمارے خدا کی قدرت دنیا کی مشکلات پر غالب آ جاتی ہے. وہ لکھا کیا ہے کلام میں؟ لکھا ہے کہ جب تو آگ پر سے چلے گا. کس پر سے چلے گا؟ ایسا لکھا ہے کہ تو آگ پر سے نہیں چلے گا، لکھا ہے تو چلے گا. جب تو آگ پر سے چلے گا تو شعلہ تجھے نہ جلائے گا. کیوں؟ کہتا ہے کیونکہ میں خداوند تیرا خدا تیرے ساتھ ہوں گا، تجھے شرمندہ نہیں ہونے دوں گا، آگ تجھے نہیں جلائے گی، فکر نہ کر. پھر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جب تو ندیوں کو عبور کرے گا، یعنی کہ جب تو پانیوں کو پار کر رہا ہوگا. ایسا نہیں لکھا کہ تو ندیوں کو پار نہیں کرے گا. ارے بھائی کرے گا، تجھے ندیوں کو پار کرنا پڑے گا، زندگی کے بحرانوں میں سے تجھے گزرنا پڑے گا، لیکن تو خوف نہ کھانا کیونکہ خداوند تیرا خدا تیرے ساتھ ہوگا. وہ تجھے آگ سے بھی بچائے گا، وہ تجھے پانی سے بھی بچائے گا، وہ تجھے لوگوں سے بھی بچائے گا، وہ دشمنوں سے بھی بچائے گا، لوگوں کی بد نگاہ سے بھی بچائے گا، لوگوں کی منفی باتوں سے بھی بچائے گا. تمہیں کرنا یہ ہے کہ جب ساری دنیا تیرے مخالف ہو تب بھی تو جان رکھ کہ خدا تیرے ساتھ. آواز بڑی مت، تب بھی خدا تیرے ساتھ، تب بھی خدا تیرے ساتھ ہے. یہ تیرا ایمان رہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے خداوند میرا خدا میرے ساتھ ہے. وہ دن میں تیرے لیے آپ کا سکون اور رات میں، دن میں بادل اور رات میں آپ کا سکون ہے. ایک گل کر کے اختتام کرنے لگا. موسیٰ دریائے لال سمندر پر کھڑا ہوا ہے.
موسیٰ اور سارا اسرائیل جو ابھی ابھی مصر کی غلامی میں سے تازہ نکلا ہے. آگے کی سی ہونا دیکھے کون ہے؟ سمندر ہے. پیچھے کیا ہے؟ خدا کا ہے. نظر آ رہے؟ نظر لیا خدا نظر، خوف نظر آ رہا ہے، ڈر نظر آ رہا ہے، تنگی گلا پیڑی منہ، ڈنگے چپے منہ گلا پیڑیاں. لوگی کی کہہ رہا ہے موسیٰ تو ہمیں مروانے کے لیے یہاں پر لے آیا، تو ہمیں مروانے کے لیے یہاں پر لے آیا. خدا نظر نہیں آ رہا. We can't see God. خدا ہمیں نظر نہیں آ رہا. کدھر ہے خدا موسیٰ؟ ابھی ہم مر جائیں گے تو ہماری قبر یہاں پر بنوانے کے لیے ہمیں لے آئے. ہائے ہمارا کیا ہوگا. میں کہہ رہا ہوں پیڑیاں جو پیڑی گل ہو سکتی تھی ادھر اسرائیلیوں نے کہا. انہوں نے کہا آگے زندگی ہے نہ پیچھے زندگی، آگے موت ہے پیچھے موت ہے. موسیٰ تو ہمیں مروانے کے لیے یہاں پر لے آئے، کیوں خدا نظر نہیں آ رہا؟ ایک بندہ موسیٰ، اسے پتا تھا کہ خدا نے اس کو ایک بات کہی. انہوں نے کہا موسیٰ ادھر میں تیرے نظر کوئی نہیں آ رہا، لیکن تیرے ہاتھ سے میں ایک لاٹھی دے رہا. کی دے رہا؟ اس وقت وہ بھی یاد نہیں سی، وہ بھی انہوں نے پیڑیاں گلا ہی سنا لیا تھا. بڑا وقت لگا انہیں. میں اس دن وہ حوالہ میں نے کوئی 40 دفعہ پڑھا، بار بار میں اس کا ٹائم نوٹ کرنا چاہ رہا تھا. It took them overnight. پوری رات گزری، پورا دن گزرا پادری صاحب، پوری رات گزری، پورا دن گزرا. موسیٰ ندیاں پیڑیاں گلا سوتا رہا. کیونکہ مینوں لگتا ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی تاریخ کہہ رہی ہے، مینوں لگتا ہے کہ موسیٰ کو یاد نہیں سی کہ خدا نے کیا کی سی کہ جدوں میں نظر نہ آوا اس وقت تیرے ہاتھ سے لاٹھی ہوئے گی، میں تیرے ساتھ ہوں گا. جب میں نظر نہیں آؤں گا تب بھی میں تیرے ساتھ ہوں گا. ہوا کیا؟ موسیٰ کو یاد آیا کہ خدا نے مجھ سے کہا تھا، کیا کہا تھا کہ جب تو لاٹھی کو پانی پر مارے گا تو پانی 2 حصے ہو جائے گا، 2 ٹکڑے ہو جائے گا. انہوں یاد آیا. کیا معجزہ ہوا؟ کیا قدرتی طور پر ہو سکتا تھا؟ کبھی کسی نے پانی پالے تھے کار کی بالٹی تھا، پانی 2 حصے نہیں ہو سکتا. کار سے بالٹی ہوئے تو پانی پاؤ ان کو 2 حصے وہ ہو ہی نہیں سکتا. ارے کہیں قدرتی عمل ہی نہیں ہے، امپاسبل ہے. لیکن جہاں پر خدا نظر نہ آئے وہاں پر بھی خدا ایمانداروں کے ساتھ. آندر کرو زور بھی بولے خدا ہمارے ساتھ، خدا ہمارے ساتھ، خدا ہمارے ساتھ. تو آج کے بعد چاہے کچھ بھی ہو جائے، مشکل کتنی بڑی کیوں نہ ہو، آپ نے مشکل میں کھڑے ہو کے للکار کے کہنا ہے کہ خدا میرے ساتھ.